बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज एक ही खबर है और खबर एक है लेकिन इसके पहलू बहुत सारे हैं। सेनेट के अंदर वो अपोजिशन जिसकी अक्सरियत है, वो अपोजिशन जो तहरीक अदम एतमाद लाने की बात बार बार करती रही, आज सर बुरी तरह पिछाड़ के रख दिया हुकूमत ने कम तादाद होने के बावजूद। जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी हो गई और सबसे इम्पोर्टेंट बात राय साहब ये रही कि ऐवान में से बहुत सारे जो अहम अराकीन थे वो गायब हुए। अच्छा, इनमें जो गायब हुए वो कौन थे उनके भी मैं नाम रखता हूँ, फिर इस पर तफसील से हम बात भी करते हैं। 43 राय साहब वोट पड़े हैं और 42 जो थे वो इसकी मुखालफत में आए। इम्पोर्टेंट जो लोग हैं जो गायब हुए उनमें एक तो दिलावर खान ग्रुप के 6 मेंबरान समेत तो पोजीशन की जो टोटल तादाद है वो 57। दिलावर खान के 6 में से 2 अरकान हदायतुल्लाह और हिलालुर रहमान इजलास से गैर हाजिर थे। अच्छा, हुकूमती इत्तेहाद में एमक्यूएम के फैसल सब्जवारी और खालदा तैयब भी इजलास से गैर हाजिर थी, जबकि पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, कासिम रांझो और सिकंदर मेंदोरा इजलास में शरीक नहीं हुए। अच्छा, इसके अलावा शफीक तरीन साहब हैं, नसीमा एहसान हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद हैं, निज़त सादिक हैं और दूसरी तरफ जो सेनेटर तला महमूद हैं जिन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की, और सेनेटर डॉक्टर ज़रका जो हैं वो खैर आज सरेंडर समेत जो है वो ऐवान में पहुंची, यानी कमिटमेंट का इजहार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया। बाकी जो लोग नहीं आए उनकी अपनी अपनी मजबूरियां थी, लेकिन ऐसा एक मैसेज तो हमें आज ज़रूर मिल गया। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन कभी भी संजीदा नहीं रही। ये पॉलिटिकल फेस सेविंग और पॉलिटिकल मंजन बेचने के लिए तो गुफ्तगू बहुत अच्छी लगती है कि हम इकट्ठे हो रहे हैं और तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, और फिर जो बयानात नून लीग की तरफ से आते रहे उससे तो राय साहब बहुत वाज़ेह रहा कि इनके नंबर भी पूरे नहीं थे। और आज ये जो कुछ हुआ सेनेट के अंदर, इसके बाद किसी लेवल के ऊपर भी अपोजिशन अपने लिए ही एक अपोजिशन है और उन्हें अपने ही लोगों को इकट्ठा करने में एक बहुत बड़ा मसला दरकार है। जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, 100 अरकान पर मुश्तमिल सेनेट का हाउस है और इस वक्त सेनेट में 99 अरकान हैं। इसहाक डार चूँकि पाकिस्तान से फ़रार हुए हुए हैं और उनके फ़रार की कहानी भी मुख्तसरन रखते हैं व्यूअर्स के सामने कि एक बड़ी मामूली सी कॉन्फ्रेंस होनी थी ताजिकिस्तान में जिसमें इसहाक डार ने शरीक नहीं होना था, और उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि ये एक इंतहाई मामूली नोयत की कॉन्फ्रेंस है और मैं इसमें नहीं जाऊंगा जब वो वज़ीर ख़जाना थे। लेकिन फिर उनके किसी मुखबर ने उनको इतला दे दी कि उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, उनके खिलाफ करप्शन के केसेस खुलने वाले हैं। जब उनको वो इतला मिली तो उसके बाद उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का आखिरी लम्हे में फ़ैसला किया। शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे, उनका तैयारा खिलाफ ज़ाब्ता इस्तेमाल किया और उस तैयारे में वो ताजिकिस्तान गए और उसके बाद वहीं से अपना क़याम बढ़ाकर लंदन चले गए, आज तक वापस नहीं आए। और शाहिद खाकान अब्बासी का जो ऑफिशियल कैपेसिटी में वो तैयारा इस्तेमाल करते थे, सरकारी तैयारा, वो सरकारी तैयारा वहाँ से खाली आया और PIA को कितना ख़र्च जो है जो पाकिस्तान का तैयारा इस्तेमाल हुआ सरकारी, उसकी वजह से पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पर कितना बोझ भी पड़ा। और इसहाक डार चूँकि सेनेटर थे मुस्लिम लीग नून के, अभी भी उनकी सेनेटरशिप ज़ाहिर है अभी तक तो कायम है टिल डेट, तो वो मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये सेनेट अब 99 का ऐवान है। इससे पहले ये 104 का ऐवान होता था। अब यहाँ पर ऑपोजिशन को अददी बरतरी हासिल है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की अगर आप बात करें, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो तहरीक इंसाफ है सेनेट के अंदर, लेकिन तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों की तादाद मिलाई जाए, दूसरी जानिब अपोजिशन की तादाद मिलाई जाए, तो अपोजिशन को अददी बरतरी हासिल है। और अगर आप दिलावर खान ग्रुप को भी एक मिनट के लिए अगर ये इमेजिन कर लें कि वो आखिरी वक्त में हमेशा अपोजिशन को धोखा देता है और हुकूमत के हक़ में वोट कर देता है, तो तब भी दिलावर खान ग्रुप को निकाल के भी 4 वोटों की कम से कम अददी बरतरी हासिल होनी चाहिए अपोजिशन को सेनेट के अंदर। तो शहबाज शरीफ ने अपने तमाम सेनेटर्स को टेलीफोन कॉल्स की थी,
مسلم لیگ نون کی قیادت نے یہ کہا تھا کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ یہ بہت اہم نوعیت کا اجلاس ہے، فیصلہ کن اجلاس ہے، اور اس میں آپ نے اپنی پریزنس جو ہے وہ انشور کرنی ہے، کسی بھی صورت یہ نہ ہو کہ ہمارا کوئی رکن جو ہے وہ اس اجلاس سے غائب ہو۔ اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا گیا، پیپلز پارٹی نے بھی یقین دہانی کروا دی کہ ہمارے تمام سینیٹرز موجود ہوں گے، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل جو ہے ہم اس ہاؤس سے کامیاب ہونے دیں، کیونکہ ہماری بڑی سبکی ہوگی۔ قومی اسمبلی میں ہم نے 2 مرتبہ یہ دعویٰ کیا تھا۔ ایک مرتبہ دعویٰ اس وقت کیا جب پارلیمنٹ سے انتخابی اصلاحات کا بل منظور کروانا چاہتی تھی حکومت، اس وقت اپوزیشن نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں اور ہم کسی صورت یہ بل منظور نہیں ہونے دیں گے، لیکن انتخابی اصلاحات کا بل جو کہ عوامی مفاد میں بھی تھا حکومت نے منظور کروا لیا، اور پھر جو ریفارم بجٹ آیا، جو منی بجٹ آیا، اس وقت بھی اپوزیشن نے اس کا راستہ روکنے کی پوری کوشش کی، بڑا سیاسی جوڑ توڑ کیا، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن ناکام رہی قومی اسمبلی میں اور حکومت کامیاب رہی، کیونکہ ان کی عددی اکثریت تھی۔ لیکن سینٹ کا معاملہ ہاشمی صاحب انٹائرلی ڈیفرنٹ جی ہے، جہاں پر قومی اسمبلی کی طرح اپوزیشن کی اقلیت نہیں ہے بلکہ اکثریت ہے، اور حکومت جو ہے یہاں پہ اقلیت میں ہے۔ اب یہاں پر جب رائے شماری کروائی گئی تو یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلا اس کا فیز تھا رائے شماری کا، وہ 42 ایچ کے ساتھ برابر ہو گیا، اور یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ ایکسپیکٹ تو یہ کیا جا رہا تھا کہ اپوزیشن اس بل کو پاس نہیں ہونے دے گی، تو یہ پھر 42 کا فگر کہاں سے آ گیا، کس طریقے سے 42 فگر جو ہے حکومت نے بھی اپنا کر لیا پورا، اور اپوزیشن کا فگر سکڑ کر 42 تک رہ گیا۔ تو پھر تھوڑا سا انکوائری بھی ظاہرہ ہونی تھی، تھوڑا سا پتہ بھی لگانا تھا کہ کون کون سے سینیٹر کیوں غائب ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپوزیشن لیڈر، آپ اندازہ کر لیں کہ یوسف رضا گیلانی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، اور جب وہ اپوزیشن لیڈر بنے تھے تو بڑا ایک تنازع بھی کھڑا ہوا تھا کہ انہوں نے حکومت کے اتحادی ارکان سے ووٹ لے کر اپوزیشن لیڈر کی سیٹ جو ہے وہ اپنے نام کر لی تھی، تو بڑے پراسرار طریقے سے وہ غائب ہو گئے۔ یوسف رضا گیلانی، وہ پیپلز پارٹی جو یہ دعوے کر رہی تھی کہ ہمارا کوئی سینیٹر غائب نہیں ہوگا، ان کے سب سے اہم سینیٹر یعنی یوسف رضا گیلانی جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں وہ غائب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 مزید ان کے سینیٹر جو ہیں وہ نہیں آئے۔ مسلم لیگ نون کے جو مشاہد حسین سید ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے کووڈ ہوا ہے اور میں کووڈ کی وجہ سے نہیں آ رہا، حالانکہ ڈاکٹر زرکا جو ہے ان کی طبیعت بڑی ناساز تھی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ میری پارٹی کے ساتھ ایک وفاداری ہے، اور میرا ووٹ جو ہے ایک ایسے سینٹ میں جہاں میری جو جماعت ہے اور میری جو پارٹی ہے اس کی عددی اکثریت نہیں ہے، تو میرا ووٹ بڑا کاؤنٹ کرے گا، اس لیے وہ آکسیجن کے سلنڈر سمیت آ گئیں ووٹ ڈالنے کے لیے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو حکومت تھی اس کا رویہ کتنا سنجیدہ تھا اور اپوزیشن کا کتنا غیر سنجیدہ تھا۔ پھر نوزت صادق جو ہیں ان کے متعلق پتہ چلا کہ وہ تو کینیڈا میں ہیں اور وہ بھی نہیں آئیں، یعنی نون لیگ کے 2 سینیٹر بھی غائب ہو گئے، اور یوسف رضا گیلانی خود غائب ہو گئے، 2 سینیٹر ان کے مزید بیچ میں غائب تھے۔ پھر دلاور خان گروپ کے 2 سینیٹر جو ہیں وہ غائب تھے۔ اے این پی کا جو ایک سینیٹر ہے وہ تو جس وقت رائے شماری ہو رہی تھی عین اس وقت پراسرار طریقے سے غائب ہو گیا، اور خود دلاور خان نے اپوزیشن کے بجائے حکومت کی حمایت میں ووٹ دے دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ دلاور خان نے خود تو ووٹ دے دیا حکومت کے حق میں، 2 ووٹ جو ہیں وہ ان کے ویسے ضائع ہو گئے، یعنی ضائع ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپوزیشن کو نقصان ہی ہو گیا جو آئے نہیں۔ اور تو اور جے یو آئی فے کے جو سینیٹر طلحہ ہیں، سینیٹر طلحہ بھی اس اجلاس سے بڑے پراسرار طریقے سے غائب ہو گئے، وہ اس اجلاس میں نہیں آئے تھے۔ ویسے تو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہر صورت میں ہم نے حکومت گرانی ہے، بڑا یہ ملک دشمن، معیشت دشمن بل تھا اسٹیٹ بینک ترمیمی بل۔ اگر اتنا ہی یہ ملک دشمن بل تھا، اتنا ہی یہ عوام دشمن بل تھا، اتنا ہی یہ معیشت دشمن بل تھا، تو پھر اب آپ اپنے سینیٹر طلحہ کو اکاؤنٹیبل کریں کہ آپ کا ایک ووٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس ملک پر عوام دشمن پالیسیاں معطل ہو گئی ہیں، یعنی گورنر اسٹیٹ بینک کو اتنے اختیارات مل گئے ہیں اور اسٹیٹ بینک کو اتنے زیادہ اختیارات مل گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام دشمن اگر یہ بل ہے تو اس بل کو پاس کروانے میں جے یو آئی فے کے سینیٹر طلحہ جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہیں، کیونکہ ایک ووٹ سے حکومت نے یہ بل پاس کروایا ہے۔ اب 42 ایچ کا نمبر تھا، جب 42 ایچ کا نمبر تھا تو چیئرمین سینٹ کے پاس ایک آئینی اور قانونی اختیار ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں، اس طرح کی سچویشن نہ بھی ہو تب بھی ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، لیکن عموماً
جب اس طرح کی سچویشن نہ ہو تو پھر چیئرمین سینٹ اپنا یہ اختیار اور قانونی حق استعمال نہیں کرتے تاکہ مکمل طور پر ایک اس طرح کا ان کا کنڈکٹ رہے کہ جہاں ان کے اپوزیشن کے ساتھ بھی تعلقات ہوں، حکومت کے ساتھ بھی تعلقات ہوں. لیکن اب چونکہ یہ ایک ڈیسائسو میٹر تھا، اس کو ڈیسائیڈ تو کرنا تھا، تو چیئرمین سینٹ نے حکومت کے حق میں ووٹ ڈال دیا. اس طرح 42 کے مقابلے میں 43 ووٹوں سے حکومت نے یہ میدان مار لیا. اور بعد میں آپ ان کے بہانے دیکھیں، ان کا رونا پیٹنا دیکھیں اپوزیشن کا، کہ بعد میں کہنے لگے کہ گنتی ٹھیک نہیں ہوئی. گنتی ایوان میں ہوئی، یہ کوئی 42,000 اور 43,000 کا فگر تو نہیں تھا کہ 42 اور 43,000 لوگوں کی گنتی کرنی تھی. ٹوٹل 42 لوگوں کی گنتی کرنی تھی ایک طرف، 43 لوگوں کی گنتی ایک طرف کرنی تھی. 85 یہ ٹوٹل فگر بنتا تھا. تو 85 کا جو فگر تھا، اس کی گنتی میں کہاں سے دھاندلی ہو سکتی ہے؟ دوبارہ گنتی کی گئی، دوبارہ رائے شماری کی گئی، پھر بھی نمبر ان کا کم تھا. تو بجائے اس کے کہ خود کو اکاؤنٹیبل کریں، ادھر شہری رحمان نکلی باہر اور یہ کہا کہ بڑا ہی آج سیاہ دن ہے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا، آئینی تاریخ کا، کہ کس طریقے سے یہ بل ہماری عددی اکثریت تھی. سے پوچھیں جی، عددی اکثریت تھی تو کیسے پاس ہو گیا؟ اگر آپ کی عددی اکثریت تھی تو یوسف رضا گیلانی سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا لیا اس غیر حاضری کے بدلے. کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ یوسف رضا گیلانی اور پیپلز پارٹی کی تو پوری تاریخ ہے سودا بازی کی، ہمیشہ وہ سودا بازی کرتے ہیں. یوسف رضا گیلانی تو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہی اس طرح بنے کہ انہوں نے حکومت کی جو اتحادی جماعتیں تھیں بلوچستان سے، ان سے ووٹ لیے اور ان سے ووٹ لے کر وہ بنے اپوزیشن لیڈر. تو انہوں نے کچھ سودا بازی کی اور سودا بازی کے نتیجے میں یوسف رضا گیلانی، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کی جنگ ہو اور جنگ کے اندر آپ کا سپہ سالار جو ہے وہ سب سے پہلے بھاگ کھڑا ہو، وہ نظر ہی نہ آئے. تو آج تو اپوزیشن لیڈر کو سینٹ میں لیڈ کرنا تھا، اپوزیشن کو، یوسف رضا گیلانی کو تو لیڈ کرنا چاہیے تھا، خود وہاں پہ انشور کرنا چاہیے تھا کہ تمام سینیٹرز موجود ہوں. لیکن اپنے جب سینیٹر نہیں آئے، اپنے جب سینیٹرز نے دھوکہ دے دیا، اپوزیشن لیڈر نے دھوکہ دے دیا، تو پھر حکومت کو بلیم کر رہے ہیں کہ حکومت نے بڑی دو نمبری کر دی. بھائی حکومت کیا کرے؟ آپ کے سینیٹرز نہیں آئے، حکومت کہے کہ نہیں ہم نے بل پاس نہیں کروانا، ہم آپ کو ایک اور موقع دیں گے، آپ اپنے سارے سینیٹرز لے کے آ جائیں اور ہم اس دن بل پیش کریں گے جس دن اپوزیشن کے تمام سینیٹرز موجود ہوں گے اور ہمارے سینیٹرز موجود نہیں ہوں گے. یعنی کوئی بھی حکومت ہو جس نے ایک بل پاس کروانا ہے، اس کو تو موقع چاہیے، اور حکومت کو موقع ملا، انہوں نے بل پاس کروا لیا. مشاہد حسین سید کے متعلق سب کو پتا ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. سابق صدر پرویز مشرف کے کیمپ میں وہ چلے گئے تھے مسلم لیگ نون سے. 90 کی دہائی میں میاں نواز شریف کے ساتھ رہے، میاں نواز شریف کی خوش آمدید کرتے رہے. اس کے بعد پھر سابق صدر پرویز مشرف کے ساتھ چلے گئے. کاف لیگ میں چودھری برادران کے ساتھ قریبی تعلق رہا. جیسے ہی چودھری برادران کے اقتدار کا سورج غروب ہوا اور مسلم لیگ نون کو انہوں نے دیکھا اقتدار میں آئے، تو مسلم لیگ نون میں چلے گئے. تو مشاہد حسین سید جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب ہیں، اور ادھر سے مسلم لیگ نون سے بھی انہوں نے سینٹ کا ظاہر ہے کہ ان کے ٹکٹ پر سینیٹر ہیں. اس وجہ سے انہوں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ آج وہ بس پراسرار طریقے سے غیر حاضر ہو جائیں، اور ان کا ایک ووٹ بھی بڑا بھاری پڑا ہے. تو مسلم لیگ نون کو تو چاہیے یہ تھا کہ اپنے سینیٹرز کو اکاؤنٹیبل کرتے، پیپلز پارٹی اپنی انکوائری کرتی، الٹا حکومت کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ حکومتی سینیٹرز کو کالز آئیں، حکومتی سینیٹرز کو کال آئیں کہ آج آپ نے لازمی آنا ہے. اسی وجہ سے ڈاکٹر زرکا اتنی مشکل حالات میں بھی آ گئیں. بھائی حکومت نے بل پاس کروانا ہے تو کالز اگر فرض کیا پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے یا تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی جانب سے گئیں تو وہ تو جانی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کو کال کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ حکومت کے ارکان کو فون کریں، جب حکومت کو خود پتہ ہے کہ یہ بل انہوں نے پاس کروانا ہے. اس کے بغیر ان کو جو IMF کا پیکج ہے وہ ریویو میں جب جائے گا تو IMF کی شرط ہے کہ جب تک یہ بل پاس نہیں ہوگا تب تک IMF جو ہے وہ انسٹالمنٹ ریلیز نہیں کرے گا. تو حکومت نے تو پورا زور لگانا تھا، انہوں نے اپنا پورا زور لگایا. اپوزیشن نے دعویٰ کیا تھا کہ پورا زور لگائیں گے، لیکن زور نہیں لگایا، اور یہ اصل میں ہاشمی صاحب تحریک عدم اعتماد سمجھ لیں ناکام ہو گئی ہے. یہ تحریک عدم اعتماد تو اصل میں قومی اسمبلی میں آتی ہے، ظاہر ہے سینٹ میں تو نہیں آتی، لیکن یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریہرسل تھی کہ اپوزیشن جو ہے وہ کتنی متحد رہ سکتی ہے، ان کے لوگ کس حد تک ان کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں. سینٹ میں جہاں ان کی اکثریت ہے وہاں پہ یہ اپنی اکثریت ثابت نہیں کر سکے، تو قومی اسمبلی میں جہاں ان کی اقلیت ہے، کم سے کم 20 ووٹوں کا فرق ہے، تو وہ 20 ووٹوں کا فرق یہ کیسے دور کریں گے؟ یہ اپنے مفادات کے اسیر ہیں.
ان کو پتہ تھا کہ یہ ہماری غیر موجودگی میں حکومت یہ بل پاس کروا لے گی، لیکن انہوں نے کہیں نہ کہیں حکومت کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ یا کسی نہ کسی حلقے کے ساتھ اپنے اپنے مفادات کی سودا بازی کی، اور باہر نکل کر عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ ہم آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور حکومت نے آئین کو رون دیا، قانون کو رون دیا۔ حکومت نے آئین کے تحت رائے شماری کرائی، آپ کے یہ 3-4 سینیٹر غائب نہ ہوتے تو ظاہر ہے کہ حکومت یہ بل جی پاس نہ کروا سکتی۔ حکومت کا اس میں کیا قصور ہے؟ راج صاحب، یہ تو صورتحال رہی تحریک عدم اعتماد کی۔ اب تحریک عدم اعتماد ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ اگر یہ لوگ کوشش بھی کریں تو سر مجھے تو نہیں لگتا، آپ کو شاید لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی اب کوئی بات بھی کرے گا؟ آپ نے تو بتا دیا کہ ایک طرح سے سینٹ کے اندر گو کہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ریہرسل تھی، فل ڈریس ریہرسل تھی، جس میں وہ بری طرح بے نقاب ہوئے، ناکام ہوئے، اور اب میرا نہیں خیال کہ اب اس کو فیوچر میں لے کر آئیں گے۔ دیکھیں، تحریک عدم اعتماد کے لیے تو ان کو نمبر گیم پوری کرنی ہے نا۔ 20 ووٹ کم سے کم توڑنے ہیں تحریک انصاف کے، یا کم سے کم آپ یہ کہہ لیں کہ اگر اپوزیشن اپنی پوری سٹرینتھ بھی لے آئے اور ان کے لوگ آخری وقت میں اپوزیشن کو دھوکہ نہ دیں، تو تب بھی کم سے کم 13 ووٹ توڑنے ہیں کہ 13 ووٹ ادھر سے ادھر آ جائیں تو حکومت کی جو اکثریت ہے وہ اقلیت میں بدل جائے۔ لیکن یہ 13 ووٹ کہاں سے آئیں گے؟ اس وقت تو حالت یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں جو اجلاس ہوتے رہے، جہاں پر منی بجٹ پاس کروانا تھا، وہاں 18 ووٹ کم ہو گئے اپوزیشن کے۔ یہ حالت ہے ان کی، یعنی ان کے اپوزیشن کے اپنے ارکان پورے نہیں ہوتے تو یہ تحریک انصاف کے اتحادیوں کو کہاں سے توڑیں گے؟ تحریک انصاف کے ناراض ارکان کو کہاں سے توڑیں گے؟ جہانگیر ترین گروپ کے ارکان کو کہاں سے توڑیں گے؟ پھر ایسے ہی ہوائی دعوے کرتے رہتے ہیں۔ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری تحریک عدم اعتماد کی جو موو ہے اس کو سپورٹ کرے گی، صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک کنفیوژن کا ماحول پیدا ہو جائے، ایک غلط فہمیوں کا ماحول پیدا ہو جائے، ایک بیانیہ ہو، ایک افراتفری کا ماحول ہو، اور اس طرح کی لوگ پھر گوسپ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان اختلافات ہیں، تبھی اپوزیشن اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ اسی پلیٹ فارم پر ہم نے بتایا تھا ان صحافیوں کے متعلق، ان دانشوروں کے متعلق جو مسلم لیگ نون کے بہت قریب ہیں، پی ڈی ایم کے بہت قریب ہیں، کہ 25 جنوری کے اجلاس کے متعلق وہ بڑے وثوق سے یہ دعوے کر رہے تھے، تجزیے کر رہے تھے، خبریں لگوا رہے تھے، ٹی وی پر بیپرز دے رہے تھے کہ 25 جنوری کے اجلاس میں پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لینا حتمی طور پر کہ تحریک عدم اعتماد کس تاریخ کو آئے گی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا، ہمارے ویورز کو یاد ہوگا کہ 25 جنوری کے اجلاس سے بہت پہلے ہم نے بتا دیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کا جو تاریخ کا اعلان ہے وہ 25 جنوری کے اجلاس میں کسی صورت نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی جانب سے پوری کوشش کر کے دیکھ لی، حکومت کے اتحادیوں پر کام کرنے کی کوشش کی، حکومت کے ناراض ارکان پر کام کرنے کی کوشش کی، جہانگیر ترین گروپ سے رابطے کر کے دیکھ لیے، ان کے پاس نمبر گیم پوری نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شہباز شریف جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی پلس چیک کرنے کے ماہر ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، راولپنڈی میں ان کی سرگرمیاں رہیں، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کے لیے کسی قسم کا گرین سگنل نہیں ہے۔ اور وہی ہوا کہ پھر 25 جنوری کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے سفارشات مرتب کریں گے، لیکن وہ سفارشات کا پول بھی اس طرح کھل گیا کہ شاہد خاقان عباسی اور رانا ثناء اللہ نے کیمروں کے سامنے آ کے کہہ دیا کہ یہ تو بڑا حساس معاملہ ہے، ہماری تیاری نہیں ہے، ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، جس دن ہمارے پاس نمبر پورے ہوں گے ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے۔ اور وہ نمبر کس طریقے سے پورے ہوں گے؟ یعنی کوئی 20 نشستوں پہ الیکشن ہونے والا ہے کہ وہ 20 نشستوں پہ اپوزیشن جیت جائے گی اور تحریک انصاف ہار جائے گی، تو 20 نشستوں کا وہ جو گیپ ہے وہ فل ہو جائے گا؟ وہ تو کسی صورت فل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی تحریک عدم اعتماد آئے گی، نہ پنجاب میں آ سکتی ہے، نہ وفاق میں آ سکتی ہے، اور یہ اسی طرح تجاویز ہی تیار کرتے رہ جائیں گے۔ آج جو ان کی جی اصلیت کھلی ہے فضل الرحمان جی کی بھی، کہ ان کا جو سینیٹر ہے وہ وہاں سے غائب ہو گیا، تو پھر یہ کس منہ سے اس حکومت کو گرانے کی بات کرتے ہیں؟ کس منہ سے یہ منی بجٹ کو روکنے کی بات کر رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے ہم مان لیں کہ یہ کوئی عوام دشمن موو تھا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اپوزیشن نے اس موو کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ راج صاحب، میرے نا کچھ سوالات جو اس پورے سچویشن میں ڈیولپ ہو رہے ہیں اس حوالے سے مزید بھی ہیں۔ نواز شریف صاحب کی عمر سر اس وقت 72 سال ہو چکی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے آپ کو 25 سال آپ کی عمر ہونی چاہیے کم از کم۔ اس ملک کے اندر 35 سال کی عمر میں بینظیر بھٹو جو تھی وہ ینگسٹ اسلامک دنیا کی جو وزیر اعظم بنتی ہیں،
اور اس کے بعد سر یہ نہیں ہو سکا، مطلب شی واز دا ینگسٹ 35 سال کی عمر میں۔ اب آپ شہباز شریف صاحب کی عمر دیکھیں وہ 70 سال ہے، اسی طرح زرداری صاحب کی بھی ایج سر بہت ہو گئی۔ اب یہ نون لیگ کم از کم کس لیے کوشش کر رہی ہے؟ یہ طریق عدم اعتماد کا ڈرامہ کہ ہم گرا دیں گے، ہم نہیں ہونے دیں گے، اور اگلا وزیر اعظم، چونکہ ان لوگوں کی جو گفتگو ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اگلا وزیر اعظم بننے کے لیے انہوں نے شیروانیاں بھی سلوا لی ہیں اور کل ہی وہ آ جائیں گے جو بیانات دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ضرور سمجھائیں کہ ایک شخص جو بیمار ہے، جو 72 سال جس کی عمر ہو چکی ہے، اور اب اس نے وزیر اعظم کیسے بننا ہے؟ یہ لوگوں کو کس طرح بیوقوف بناتے ہیں؟ یعنی یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی تو ان کی عمر تقریباً 74 سال ہو چکی ہوگی، اور پھر وہ 74 سال کی عمر کے بعد پھر ان کے اوپر کیسز ہیں، پھر بھائی صاحب جو چھوٹے ہیں ان کے اوپر کیسز ہیں، ان کی عمر بھی 74 سال ہو چکی ہوگی۔ تو ایسا بھی کس طرف جا رہی ہے سیاست؟ یہ کیوں ایسا کر رہی ہے نون لیگ کے جناب دیکھیں آئیں گے، ابھی آیا شیر آیا، سر وہ کدھر ہے شیر؟ دیکھیں میاں نواز شریف تو تا حیات نااہل بھی ہیں، تو ان کی عمر 74 سال ہو یا 14 سال ہو یا 4 وہ سال ہو درخواست آئی ہے نا، وہ درخواست آئی نا، اس لیے میں پوچھ رہا وہ ہوں۔ درخواست پہ جب فیصلہ آئے گا تو آپ دیکھیں گے، تو وہ تو تا حیات نااہل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈزنٹ میٹر کہ میاں نواز شریف جو ہیں 74 سال کے ہیں یا 72 سال کے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک ان کی تا حیات نااہلی ختم نہیں ہوتی۔ دوسرا، میاں نواز شریف نے تو پاکستان آنا نہیں ہے، یہ بات تو عیاں ہے، اور اب خود مسلم لیگ نون کے رہنما ہیلوں بہانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میاں نواز شریف کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ علاج مکمل کروا کے آئیں، اس سے پہلے نہ آئیے گا، اور ان کا علاج تو ظاہر ہے کہ وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا۔ ان کے علاج کی جو پڑیا ہے وہ ایک ڈیل کی پڑیا ہے، جب تک ان کو ڈیل نہیں ملتی، کیونکہ شریف خاندان کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ ڈیل کے گرد گھومتی ہے۔ ابھی بھی مریم نواز کی جو پراسرار خاموشی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ شہباز شریف اپنی جانب سے پوری ایفرٹ کر رہے ہیں، پورا زور لگا رہے ہیں، پورے رابطے کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور حکومت کے پاس بھی یہ اطلاعات موجود ہیں کہ شہباز شریف ڈیل لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے مریم نواز کا ٹویٹر جو ہے، جو آگ برساتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہر وقت الزامات لگاتا رہتا تھا ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا، اب وہ مکمل طور پر خاموش ہے۔ اب ان کی جانب سے جو بھی تنقید ہوتی ہے وہ صرف وزیر اعظم عمران خان پر ہوتی ہے۔ تو یہ جو تحریک عدم اعتماد کا بیانیہ ہے، یہ اسی طرح فیل ہو گیا ہے، اسی طرح پٹ گیا ہے جس طرح سے ان کا وہ بیانیہ پٹا تھا آر یا پار کا، جو کہ انہوں نے لاہور کے جلسے میں لگایا تھا۔ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ 2021 کا سورج نہیں دیکھے گی حکومت، 2022 آ گیا، اور اب تو یہ لگ رہا ہے کہ 2023 بھی ظاہر ہے کہ اسی طرح یہ حکومت چلے گی، الیکشن بھی ہوگا، اور پھر اگلے الیکشن میں بھی یہی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو پرانی تنخواہ پر کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک بیانیہ بناتے رہیں گے کہ میاں نواز شریف نے واپس آنا ہے۔ لانگ مارچ کے متعلق دیکھ لیں کہ انہوں نے پہلے یہ ایک تاثر دیا کہ یہ کوئی 8، 10، 12 دن کا دھرنا ہوگا، ڈیسائسو موو ہوگا، اور اس کے نتیجے میں حکومت گر جائے گی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی اتفاق رائے نہیں ہو رہا اس بات پر کہ یہ کوئی ایک دن سے زیادہ ایونٹ ہوگا، یہ دھرنا بھی نہیں ہوگا، لانگ مارچ بھی نہیں ہوگا، یہ مہنگائی مارچ ہوگا، اور اب مہنگائی کے خلاف احتجاج کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد بھی نہیں آ رہی، لانگ مارچ بھی ایک دن کا ایونٹ ہوگا، یہ نعرے وغیرہ لگا کے واپس چلے جائیں گے، پارلیمنٹ سے استعفے یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور الیکشن بھی بالکل سر پہ ہیں، 1.25 سال رہ گیا الیکشن میں، تو پھر یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ سے اگر یہ استعفے دے بھی دیں جس کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ظاہر ضمنی الیکشن بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر حکومت جانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان کون سا اعلیٰ دین کا چراغ رگڑیں گے جس کے نتیجے میں یہ حکومت جائے گی؟ نہ لانگ مارچ کے ذریعے خود مان رہے ہیں کہ حکومت جائے گی، نہ تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر پورے ہیں، نہ پارلیمنٹ سے استعفے دیں گے، نہ آئینی بحران پیدا ہوگا، تو پھر آخر کیا طریقہ ہوگا اس حکومت کے جانے کا؟ کوئی طریقہ تو ہوتا ہے نا حکومت کو گھر بھیجنے کا، کس طریقے سے حکومت جائے گی؟ 5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت رہی، میاں نواز شریف نااہل ہو گئے، ان کی حکومت چلتی رہی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت 5 سال چلتی رہی، اور جب بھی وزرائے اعظم رخصت ہوئے یا کوئی حکومت رخصت ہوئی 90 کی دہائی میں، تو اس کے لیے تو 8ویں ترمیم تھی، لیکن اب تو 8ویں ترمیم نہیں ہے۔ اب تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صدر قومی اسمبلیاں جو ہے وہ توڑ دے اچانک، تو اب کیا ایشو ہے؟ اور صدر تو ہے بھی ویسے بھی تحریک انصاف کا اپنا ہے، تو اب کیا ایسا معاملہ بنے گا کہ جس سے یہ حکومت گرے، حکومت کا خاتمہ ہو؟ تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ اس وقت اپوزیشن صرف اور صرف لوگوں کو، عوام کو، اور اپنے خاص طور پر کارکنوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم میں ابھی بھی سکت ہے،
ہم اس حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم اپنی کوئی مزاحمت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ جو سارا بیانیہ بنایا جا رہا ہے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے، یہ صرف اور صرف اس کا مقصد اب ایک ہے، حکومت تو نہیں گر سکتی، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آصف علی زرداری کو کرپشن کے کیسز سے بچانا ہے، شہباز شریف کے اوپر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے اس کیس میں گرفتاری سے بچانا ہے شہباز شریف کو، اسی طرح میاں نواز شریف کے کیسز میں کچھ ریلیف حاصل کرنا ہے، حمزہ شہباز کے کیسز میں ریلیف حاصل کرنا ہے۔ اور یہ بات بالکل درست کہی شیخ رشید نے کہ شریف خاندان اپنے 4 جو شریف فیملی ممبرز ہیں ان کے لیے ڈیل مانگ رہا ہے، اس کے متعلق ٹھوس اطلاعات موجود ہیں، اسی وجہ سے حکومت کو ان اطلاعات پر ریئیکٹ بھی کرنا پڑا ہے۔ تو سارا جو زور ہے، یہ جو تحریک عدم اعتماد کا بیانیہ بنایا گیا، لانگ مارچ کیا جا رہا ہے، احتجاج کی بات کی جا رہی ہے، یہ سارا زور اس بات پر ہے کہ اپنی قیادت کے لیے جو ان پر کرپشن کے مقدمات ہیں ان میں ریلیف جی کیسے لینا ہے۔ میرا خیال ہے راجہ صاحب جو سیکنڈ ٹیئر ہے نا لیڈرشپ کا نون لیگ کے اندر، وہ بھی خوش ہوگی، شاید خاقان عباسی کی شکل میں، احسن اقبال کی شکل میں، خواجہ آصف کی شکل میں، باقی جو لوگ ہیں اسی جو کیٹیگری میں آتے ہیں، اسی لیڈرشپ اسی جو لائن میں نظر آتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب باہر ہی رہیں تو اچھا ہے تاکہ ان کی دکان چل سکے، اور وہی اپرچونٹی جو شاید خاقان عباسی کو پہلے ملی تھی پارٹی کو یہاں پہ لیڈ کرنے کی، وہ لیڈ کر سکیں۔ دیکھیں اب تو رانا ثناء اللہ نے کیمروں کے سامنے کہہ دیا ہے کہ شریف خاندان کے باہر بھی پاکستان کے اندر جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے خواہش مند ہیں، ان کے دل میں بھی خواہش ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فواد چودھری کا وہ جو سٹیٹمنٹ تھا اور جو دعویٰ تھا کہ 4 مسلم لیگ نون کے رہنما گئے اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہا کہ آپ ہم پر بھی نظر کرم کریں، ہم پر بھی نگاہ التفات ڈالیں، التفت ڈالیں، اور ہمارے اوپر بھی کوئی آپ یہ کریں کہ کچھ دیکھیں، ہمیں بھی فیور کریں اور ہمیں بھی وزیر اعظم بننے کا موقع دیں۔ میاں نواز شریف نے تو اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، تو اب آپ ہمیں دیکھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا یہ جو دعویٰ ہے، یہ دعویٰ تو کسی حد تک ٹھیک لگتا ہے رانا ثناء اللہ کے اس بیان کو دیکھا جائے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہاں پاکستان کے اندر جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان میں یہ خواہش موجود ہے کہ وہ بھی وزیر اعظم بنیں۔ تو ویسے تو سوٹ کرتا ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو میاں نواز شریف کی تعیات نااہلی قائم رہے، میاں نواز شریف واپس نہ آئیں۔ میاں نواز شریف اگر وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتے، یعنی ان کی تعیات نااہلی ختم نہیں ہوتی، تو ان کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کو بھی مریم نواز کینڈیڈیٹ نہیں بننے دیں گی، آخری وقت تک زور لگائیں گی کہ کسی صورت شہباز شریف بھی کینڈیڈیٹ نہ بنے۔ تو جب مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو یعنی شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف کو یہ پتہ ہو کہ شہباز شریف کا بھی پتہ کٹ سکتا ہے بطور وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے، تو پھر تو ہمارا نمبر آ سکتا ہے، ہمارا نمبر لگ سکتا ہے، ہم مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار بن سکتے ہیں۔ تو دل میں تو ان کی یہی خواہش ہوگی کہ میاں نواز شریف نائل ہی رہیں، بلکہ یہ بھی خواہش ہوگی کہ شہباز شریف بھی نائل ہو جائیں تو ہماری کسی طریقے سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پر لاٹری نکل آئے۔ بہت شکریہ صاحب، لاٹری دیکھتے ہیں کس کی نکلتی ہے، لیکن یہ جو میں نے ایج بتائی ہے 72 سال 70 سال، اور خان صاحب بھی 69 کے، لیکن ان کے جو مستقبل ہے وہ زیادہ روشن ہے، کیونکہ ایون آفٹر سیکنڈ ٹینیور وہ 75 سال کے ہو جائیں گے، لیکن یہ لوگ تو خیر مشکل ہوگا ان کے لیے اس ریس میں جو ہے وہ شامل ہونا۔ ویورز اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، اور یہ ایج والا جو میٹر ہے اس پہ بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔